सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया और अर्ज़ किया, ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात में उठाना और कोई भी गैर मर्द मेरे जनाजे में शरीक ना हो। हज़रत अली ने इतना सुना कि अश्कबार हो गई, आंखों से अश्क रवा, आंखों से अश्क जारी। फरमाया, ए मेरी शरीक हयात, ए मेरी ज़ौजा मुकर्रमा, ए हसनैन करीमैन की वालिदा मुकर्रमा, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? खातून जन्नत की आंखों में भी आंसू आ गए। अर्ज़ किया, मेरे सरताज, ए मेरे शौहर नामदार, मौला कायनात, अली मुश्किल कुशा, अब मुझे लगता है कि इस दुनिया से इंतकाल करने का वक्त मेरा करीब है। ए अली, जल्द ही मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊंगी, जल्द ही मेरा विसाल हो जाएगा। हजरत अली ने इतना सुना, आंखों से आंसू जारी है। आज बीवी तकलीफ में होती है, शौहर को जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। कुछ बीवियां ऐसी हैं कि उनका शौहर तकलीफ में हो तो बीवियों को परवाह नहीं होती। लेकिन अल्लाह अल्लाह अज़दवाजी ज़िंदगी अगर किसी को देखनी है तो मौला कायनात और खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की देखे। अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत ने जब इतना कहा, ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात में उठाना और कोई गैर मर्द मेरे जनाजे में शरीक ना हो। मौला कायनात की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रिवायत करते हैं कि खातून जन्नत का जब विसाल हुआ तो आपकी वसीयत के मुताबिक आपके जनाजे को रात में उठाया गया और कोई भी गैर मर्द आपके जनाजे में शरीक ना था। जनाजा उठाने वाली तीन हस्तियां, एक तरफ से कांधा दिया हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने, दूसरी तरफ से कांधा देने वाले इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु, तीसरी तरफ से कांधा देने वाले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, चौथी तरफ कोई चारपाई को कांधा देने वाला नहीं। खातून जन्नत का जनाजा उठाया गया। मौला कायनात अली मुश्किल कुशा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, तीनों लोग जनाजे को लेकर चले। कुछ आगे बढ़े थे, रास्ते में पहुंचे थे, सामने से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी आए। अली ने फरमाया, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, ठहर जाओ, रुक जाओ, क्या आपको मालूम नहीं है ये खातून जन्नत का जनाजा है, फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा का जनाजा है। आपने वसीयत फरमाई है कोई भी मेरे जनाजे में गैर मर्द शरीक ना हो। ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, करीब ना आना। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने इतना सुना था, मचल कर कहा था, ए अली, आया नहीं हूँ, भेजा गया है। कहा, किसने भेजा है? कहा, सो रहा था, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा की ज़ियारत हुई, बल्कि मुझे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि हम चारों जनाजे को लेकर चले। जन्नतुल बकी शरीफ में कब्र जो थी वो तैयार थी। मुख्तसर से जुमलों में आपकी बारगाह में मैं यूं ये बात पहुंचा दूं, खातून जन्नत के जनाजे को लेकर ये चारों लोग जब जन्नतुल बकी शरीफ में पहुंचे, कब्र तैयार थी। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कब्र के करीब खड़े हो गए और कहा, ए कब्र सुन ले, आज से पहले तेरे अंदर बहुत सी औरतें आई होंगी। ए कब्र, आज से पहले तेरे अंदर बहुत सी खातून आई होंगी, आज से पहले तेरे अंदर बहुत सी औरतें आई होंगी, मगर आज जो खातून, जो औरत तेरे अंदर आने वाली है वो कोई आम औरत नहीं है, वो कोई आम खातून नहीं है। ए कब्र सुन ले, ये फातिमा बिन्ते रसूल है, अली की ज़ौजा मुकर्रमा है, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा है, ये जन्नती औरतों की सरदारा है। ए कब्र सुन ले, इनका तक़वा लाजवाब है, इनकी तहारत लाजवाब है, इनकी पारसाई का जवाब नहीं है। ए कब्र, तू इनका ख्याल रखना। जब इतना कहा था, कब्र बोल पड़ी थी, कब्र से आवाज आई थी, एक बात अपने अज़हान के तरीक़ों में अच्छी तरह से नक्श कर लेना। कब्र से जो आवाज आई थी वो खातून जन्नत के लिए नहीं थी, बल्कि हम
اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتی تھی، مسجد نبوی شریف میں فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہو جاتی تھی، مگر ان کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ اے ہو واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اے ابو ذر غفاری، میں جانتی ہوں یہ وہ خاتون ہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، علی کی زوجہ مکرمہ، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے، مگر اے ابو ذر غفاری جاؤ، جا کر اعلان کر دو، قبر میں حسب نسب نہیں چلتا ہے، قبر تو یہ دیکھتی ہے کون اللہ رسول کو راضی کرنے کے بعد آیا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے بعد۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک غفاری نے کہا تھا یہ قبر اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے کے بعد آئے تو اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ قبر نے کہا تھا اے ابو ذر غفاری، میں اس کے کفن کو گلا دوں گی، اس کے گوشت کو کھا جاؤں گی، میں اس کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دوں گی۔ آپ غور فرمائیں، اور حضرت سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر 3 دن میں انسان کی کھوپڑی کے تمام بال جھڑ جاتے ہیں۔ اے ہے اللہ، یہ کون سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ہے؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے جلیل القدر شاگرد ہیں۔ فرماتے 3 دن کے اندر قبر میں انسان کی کھوپڑی کے تمام بال جھڑ جاتے ہیں۔ 3 دن کے اندر قبر میں انسان کی آنکھوں کے گودے نکل کر باہر آ جاتے ہیں۔ 3 دن کے اندر انسان کا جسم گلنا اور سڑنا شروع کر دیتا ہے، انسان کے جسم کو حشرات الارض کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی غور کریں، آج آپ نماز نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں کہ یار کل سے پڑھ لیں گے، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے، بولے ابھی عمر نہیں ہوئی ہے، 70 سال کے ہو گئے، آپ کی عمر کب ہوگی بھائی؟ کیا کسی کے پاس پکا پروف ہے کہ وہ 70 سال 80 سال جیے گا اس کے بعد اسے موت آئے گی؟ بھئی داڑھی جو ہے یہ سرکار کی سنت ہے نا، تمام انبیاء و مرسلین کی سنت ہے، اور جسے داڑھی سے محبت نہیں اسے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ بے شک حق ہے۔ 70 سال کے ہو گئے، ابھی عمر نہیں ہوئی ہے، جب عمر ہو جائے گی داڑھی رکھ لیں گے۔ نوجوان جب شادی ہو جائے گی داڑھی رکھ لیں گے۔ اگر کوئی جوان داڑھی رکھنا چاہے تو اس کی اماں پھوپھی خالہ ٹانگ لا رہی ہیں، اللہ بھی مت رکھیے۔ کیوں؟ بولے تیری شادی نہیں ہوگی۔ ان مولویوں کے چہرے پہ داڑھی ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی۔ بھئی داڑھی سے اور شادی کا کیا لینا دینا؟ اور اب تو دور آ گیا جی داڑھی ٹوپی والوں کا جی۔ فون کر کے لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں سید صاحب کوئی داڑھی والا لڑکا ہو تو بتائیے رشتہ کرنا۔ اس لیے کہ جو لڑکا داڑھی نہیں رکھتا فیشنیبل ہے، اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے، بھروسہ نہیں کہ چرس پیتا یا نہیں پیتا ہے، بھروسہ نہیں شراب کی ہڈی پہ جا کے پوا لگاتا یا نہیں لگاتا، بھروسہ نہیں ہے کہ سٹا کھیلتا یا نہیں کھیلتا، بھروسہ نہیں ہے کہ جوا کھیلتا نہیں کھیلتا۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ جس کے سر پر ٹوپی ہوگی، چہرے پر داڑھی ہوگی، انشاءاللہ وہ ان تمام گناہوں سے بچا ہوا ہوگا، اور جو ان گناہوں سے بچے گا اس پہ اللہ کا فضل و کرم ہی تو ہوگا بھائی۔ بے شک بے شک بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچانے والا اللہ ہی تو ہے۔ قبر بول پڑی اے ابو ذر غفاری، میرے اندر اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد آئے گا تو میں اسے قیامت تک کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لوں گی، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد آئے گا میں اس کے کفن کو گلا دوں گی، اس کی ہڈیوں کو گلا دوں گی۔ اللہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ قبر میں جائیں تو آپ کا کفن گل جائے اور آپ کا جسم سڑ جائے؟ چاہتے ہو یہ؟ نہیں بھئی جب نہیں چاہتے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی اچھا آپ نماز نہیں پڑھو گے تو کیا اینٹینے والے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ اور یار آپ دیکھ رہے ہو کتنے طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اذانیں بند کرا دیں گے، کوئی کہہ رہا ہم مسجدوں کو مسمار کر دیں گے، کوئی کہتا ہم مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے، کوئی کہتا ہم مسلمانوں کا معاذ اللہ قتل عام کر دیں گے، 20,000 کو ماریں گے، 20 لاکھ کو ماریں گے۔ میں نے کہا بھائی مسلمان کبھی مرنے سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ یہ زندگی اگر ہمیں ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، اور نبی کے نام پہ قربان ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی کے نام پر ایک جان نہیں،
ہم لاکھوں کروڑوں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر نبی کی شان میں گستاخی بے ادبی برداشت نہیں کریں گے۔ جی جی انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتائیے یار، وہ نرسمہانند خبیث بدبخت اور وہ جتیندر نارائن سنگھ تیاگی قرآن کے خلاف بولا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کی، آپ نے کیا کیا بھئی؟ ایف آئی آر آپ نے نہیں کرائی، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے بعد بددعا آپ نے نہیں کی، مگر ہیں پکے مسلمان، سنی مسلمان ہیں صاحب۔ جلوس ہوگا تو نعرہ لگا رہا ہوگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ ارے جو نبی کی محبت میں چہرے پہ داڑھی نہ رکھ سکتا ہو، وہ نبی کے نام پر سر کیا کٹائے گا یار؟ جو نبی کی محبت میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، وہ نبی کے نام پر گردن کیا کٹائے گا؟ آؤ آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، اپنے فیوچر کو سنوار لو، اپنے مستقبل کو بنا لو۔ جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ رہا ہے داڑھی رکھے، جو نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھے، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ سے توبہ کرے۔ المختصر یہ جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے، اور دنیا والوں کو یہ بتا دے ہماری زندگی بھی نبی کے نام ہے اور ہماری گردن بھی نبی کے نام ہے، اور دنیا والوں کو یہ چیلنج کر دو، اے دنیا والوں ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اور بھئی ایسا لگ رہا کہ پتہ نہیں جانے کیا مانگ لیا صاحب سے، بتاؤ نماز توڑنے میں۔ جی چلیے اچھا نیچے کر لیجیے۔ مسلمانوں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ مولوی چاہے کچھ بھی کر لیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا مگر ہم نہیں ہلنے والے۔ جی بالکل جماعت سے پڑھیں یار، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ایسی عبادت ہمیں عطا فرمائی۔ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے تو گھر میں برکت بھی ہوگی، گھر کے اندر جو ہے رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ نماز پڑھتے نہیں، چہرے پہ داڑھی رکھتے نہیں، نحوستیں برسی پڑی ہیں۔ 20 سال کی عمر کے لڑکوں کے چہرے دیکھو نا، ایسے ایسے سڑا ہوا ٹماٹر، ٹماٹر سڑ جاتا نا، وہ سکڑ جاتا، اس کے اوپر کی ٹماٹر کے اوپر کی جو جلد ہوتی ہے نا، اس میں جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ 20 سال کے لڑکے عمر میں یار، اتنی عمر میں تو الحمدللہ چہرے پہ بڑی رونق ہوتی ہے، بڑی چمک بڑی دمک ہوتی ہے۔ 20 سال 22 سال کی عمر کے لڑکے دیکھو، کان میں ایئر فون لگا پڑا اور 250 روپے کی ٹی شرٹ پہن کے یہ سمجھ رہے ہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں ہے، اور چہرے میں جھریاں پڑی ہوئی ہیں، اور چہرہ جو ایسا لگ رہا ہے جیسے پلکا ہوا ٹماٹر ہو، اور لگا پڑا فون پہ جو ہے رات میں بھی پوری رات سوتا ہی نہیں، بات کر رہا ہے یا یوٹیوب پہ سیریل یا مووی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا اے بھائی، اس عمر میں تو چہرے پہ رونق ہونی چاہیے تھی، اور یہ حکیموں کے پاس کے چکر پہ چکر۔ سید صاحب اچھا والا حکیم بتا دو، کوئی اچھا ڈاکٹر بتا دو تاکہ میرے چہرے پر رونق آ جائے۔ میں نے کہا جب تک تو گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، رات کو بات کرنا نہیں چھوڑے گا، دنیا کا کوئی حکیم تیرے چہرے پر نور نہیں لا سکتا۔ دنیا کی کوئی دوا تیرے چہرے کو رونق نہیں بن سکتی جب تک تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا۔ آپ گناہوں سے توبہ کر لے، موبائل کو سائڈ کر دے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، انشاءاللہ چہرے پر نور بھی ہوگا، عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا۔ جس طرف جائے گا لوگ کہیں گے اے لوگوں کو دیکھو، عاشق رسول آ رہا ہے، پیغمبر اعظم کا دیوانہ۔ اے واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بھی تیرا ہوگا، مرتبہ بھی تیرا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا اگر گناہوں سے توبہ نہیں کی تو وہ دن دور نہیں ہے، ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جائے گا، جوانی برباد ہو جائے گی، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچانے والی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی پریشانی، کوئی احتاب، کوئی عذاب آئے، اللہ کی بارگاہ میں جھکیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔